अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों पर बहुत से इनामात किए हैं। जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की इस दुनिया में तख्लीक की तो नबियों को और रसूलों को इस दुनिया में भेजा, और नबियों और रसूलों को भेजने के बाद किताबें नाज़िल फरमाई, उन पर सहीफ़े उतारे, ताकि जिनके ज़रिए लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए जाएं। उनको खाने पीने के बारे में बताया गया, उनकी तहज़ीब कैसी होनी चाहिए, उनका किरदार कैसा होना चाहिए, उनका जो हाल और मुस्तक़बिल कैसा बनना चाहिए, उनको माज़ी से कैसे सबक हासिल करने चाहिए, इसके बारे में सारी रहनुमाई की। और फिर इन नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मददगार भी दिए, यानी कुछ साथी भी दिए, कि वो साथी कि जिनकी तारीख़ अपनी औराक में लिखने के लिए बेताब हो गई, तारीख़ में इनका ज़िक्र किया गया। तो इन अम्बिया में से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी थे, और इनको सहाबा भी दिए गए तो तमाम नबियों से बढ़कर दिए गए, मुखलिस साथी दिए गए, मुखलिस दोस्त दिए गए। तो हमारा सिलसिला जारी है असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत हसन बिन अली, हज़रत हुसैन बिन अली, हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, इन सहाबा इकराम की सीरत को मुख्तसर फ़ज़ाइल को बयान कर चुके हैं। आज जिस सहाबी के बारे में बयान करना चाहते हैं उनका नाम हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। ये उन सहाबा इकराम में से हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में, एक ही जगह में, एक हदीस में जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। फरमाया था कि सादुन फिल जन्ना, कि साद भी जन्नत में जाएगा। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक एजाज़ दे दिया कि जन्नत की बशारत दुनिया में ही मिल जाती है। और यहाँ एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ जो अशरा मुबश्शरात जिनको कहा जाता है 10 जन्नती, यही सिर्फ नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सहाबा इकराम थे जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल गई थी। जिस तरह साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई थी। लेकिन इन अशरा मुबशरा से मुराद वो हैं कि जिनको एक हदीस में, एक वक़्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। उनमें से हज़रत सअद बिन अबी वक्कास हैं। ये वो सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिलाफत थी, जब उनको खंजर लगता है, उनको शहीद करने की कोशिश की गई, अबू लुलु मजूसी ने किया, उस वक़्त जो उन्होंने मजलिस शूरा बनाई थी, जो कमेटी बनाई थी, मशावरती कमेटी थी, उनमें से हज़रत सअद बिन अबी वक्कास थे। और इस कमेटी के बारे में उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी थे। उनमें से हज़रत सअद बिन अबी वक्कास हैं। और ये उन सहाबा इकराम में से हैं जो इस्लाम में सबकत ले गए हैं, यानी जो बहुत पहले इस्लाम ले आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फ़ौरन बाद, बहुत जल्दी।
اور ان کے بارے میں بہت سی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں سے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا فداک ابی و امی، کہ سعد پر میرے امی اور ابو یعنی والدین قربان ہوں، یعنی اتنا مقدم کر دیا۔ پہلے بھی بیان کر چکے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو صحابہ پر یہ لفظ بولے تھے فداک ابی و امی، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر اور دوسرے یہ صحابی تھے سعد بن ابی وقاص۔ دیکھیے فداک ابی و امی کہ میرے والدین تم پر قربان ہوں، یہ ویسے نہیں جملہ کہہ دیا گیا، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی بہادریوں کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کی اسلام کو دیکھ کر اس لیے کہا گیا تھا فداک ابی و امی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں جاتے ہیں، پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلدی کی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے نئے مدینے میں آئے تو ظاہر ہے کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو ایک دن اپنے بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش آج میرا کوئی پہرا دے سکے تاکہ اللہ رب العزت کے پیارے جو نبی ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ یہ توکل کے منافی کوئی نہیں، بھروسے کے کوئی منافی نہیں، بلکہ توکل اللہ پر کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو دل ہے وہ اللہ پر اس کو یعنی اعتماد کیا جائے، ساتھ اسباب کو بھی تلاش آ جائے، یعنی اسباب بھی ہمیں ڈھونڈنے چاہیے، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ توکل بھی کرنا چاہیے، تو پھر اصل توکل ہوگا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اچانک آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کا پہرا دوں۔ دیکھیے بغیر کہنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لہ، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ثم نام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ اکرام بغیر کہنے کے آ جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ رب العزت نے اس لیے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت راضی ہو چکے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے راضی ہو چکے ہیں۔ لیکن آج ہم طرح طرح کی زبان صحابہ اکرام پر بولتے ہیں، طرح طرح کے القابات سے پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت راضی ہو چکے ہیں ان سے۔ اسی طرح مشہور روایت کہ یہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات میں سے ہیں، کہ جن کی دعا کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی اللہ رب العزت کے پیارے بندے موجود ہیں، صحابہ اکرام میں بھی موجود تھے، تابعین میں بھی موجود تھے، تبع تابعین میں بھی موجود تھے، کہ جو اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تو اللہ رب العزت قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن دعا فوراً اللہ رب العزت ویسے نہیں قبول کرتے، پہلے کچھ پیش کرنا ہوگا، اپنے ایمان اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اپنی عبادات کو پیش کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ وہ لوگ کہ جو بہت بوسیدہ کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، کوئی ان کی صورت بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن لو اقسموا علی اللہ لابرا، اگر اللہ پر وہ قسم بھی کھا لے تو اللہ رب العزت کو بری کر دے گا، یعنی کہ کہیں کہ اے اللہ میں قسم اٹھا کے آتا تم نے ایسا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی لاج رکھ لیا کرتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب ہم اپنے اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، جب ہم راضی کریں گے تو اللہ ہم سب کو بھی راضی کرے گا۔ تو یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہم استجب لہ دعاءہ، کہ اے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیا کر۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ اے اللہ ان کی دعا کو قبول کیا کرو، تو اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اعمال کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، اور یہ ایسی شخصیت ہیں، یہ ایسے صحابی ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے بارے میں فرمایا گیا انہو اول من رما بسہم فی الاسلام،
کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے تیر چلایا تھا کافروں کے خلاف، تلوار اٹھائی تھی، بہادری کی مثال قائم کی تھی، تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ انہو اول من رما بسہم فی الاسلام، کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے تلوار اٹھائی، تیر اٹھایا، خنجر اٹھایا، وہ کون ہے؟ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ صحابہ اکرام صرف یہ نہیں کہ وہ نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ بہادری میں نہیں، وہ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھے، نمازوں میں بھی اپنی مثال آپ تھے، معاملات میں بھی اپنی مثال آپ تھے، وہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں تو ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ڈگریاں دے دی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے آج مسلمانوں کو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم غالب ہوں اور ہوں گے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام نے غالب ہونا ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے یہ مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو استعمال کر لے۔ اسلام غالب ہوگا، اسلام حق ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بھی صحابہ کی طرح استعمال کریں۔ یہ اللہ کب استعمال کرے گا؟ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے کچھ پیش کریں گے، اپنی عبادات پیش کریں گے، اپنے قول و فعل میں اللہ رب العزت کی مخالفت نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، تو اللہ ہم کو بھی دنیا میں کامیابیاں دے گا۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جو کہیں بھی اپنے میدان کو چنتے ہیں۔ اگر کوئی میدان علم چنتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھ لیجئے، اگر علم کا میدان چنا ہے تو کھانے کو بھول گئے ہیں، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے احادیث کے طالب بن جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کہا بھی کرتے تھے کہ ابو ہریرہ بیمار ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، لیکن شوق ہے، جو بات کہہ دینی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ علم کا میدان ہو تو وہ اپنی مثال آپ بن گئے۔ اگر بہادری کا میدان آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پڑھ لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی شجاعت پڑھ لیجئے، حضرت عمر بن خطاب کی شجاعت پڑھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کی شجاعت پڑھ لیجئے۔ صحابہ کرام اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ یہ کب تھی؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی لیے تو صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، 10 آیات کے بعد ہم آگے نہیں چلتے تھے جب تک اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ ترقیاں کریں، وہ اسلام کی خدمت کریں، تو ہمیں صحابہ کرام جیسا کردار ادا کرنا ہوگا، ایسی سیرت بنانی ہوگی اپنی، تاکہ تاریخ ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھ کے بتائے کہ ہم نے بھی کچھ اسلام کے لیے کچھ خدمات کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے صحابہ اکرام کی سیرت کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، کیونکہ تاریخ میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں 3 حصہ تاریخ بیان کی ہے، ایک حصہ توحید بیان کی ہے، دوسرا حصہ احکامات، اور تیسرا حصہ جو واقعات بیان کی ہیں، تاریخ بیان کی ہے۔ ان تاریخ میں ایک صحابہ کرام کی بھی تاریخ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تاریخ پڑھنے کی، صحابہ کرام کی توفیق عنایت فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اس کو عملی میدان میں لانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔